जन्नत के अंदर अल्लाह पाक ना इंसानों को जमा करेंगे। इंसान रह रहे हैं, फैसले हो चुके हैं, जहन्नमी जहन्नम में, जन्नत जन्नत में, लेकिन अल्लाह इन इंसानों को जमा करेगा, जन्नतियों को। ये हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही बुखारी में और सही मुस्लिम में, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तबारक व तआला यक़ूल लि अहलिल जन्नह, बेशक अल्लाह ताला अहले जन्नत को बुलाएंगे और वो कहेंगे लब्बैक व सअदैक, हमारे अल्लाह हम हाजिर हुक्म करें। तो अल्लाह उनसे सवाल करके कहेंगे तुम खुश हो ना? तो वो कहेंगे वमा लना ला नरज़ा, हमारे लिए क्या है कि हम खुश ना हो, हर नेमत दी है, मौत नहीं है, बीमारी नहीं है, घर दिया है, औलाद दिया है, बाजार है, खाते पीते हैं, जवानी है, अजीबो किस्म की, यानी एक फल खाते हैं तो दूसरा उससे बढ़कर जायकेदार होता है, यानी कोई कमी नहीं है, दूध की नहरें, शहद की नहरें, हर नेमत अल्लाह तूने अता की हुई है, और क्या चाहिए? तो अल्लाह फरमाएंगे मैं तुम्हें अपनी नेमतों में से एक और नेमत देता हूं, और नेमत दो तुम्हें जो अफजल तरीन से भी आला है, इन नेमतों से ज्यादा अफजल है। अब वो इंसान हैरान होंगे और वो कहेंगे कालू या रब्बी व अय्य शैइन अफजल मिन ज़ालिक, अल्लाह हमारे रब, इससे बढ़कर भी कोई अफजल चीज नेमत कोई रहती है? यानी तूने हर चीज तो दे दी है, इमेजिन करेंगे कोई कमी नहीं है। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे उन इंसानों से वहिल्लु अलैकुम रिज़वानी फला अस्खतु अलैकुम बअदहु अबदा, मैं आज के बाद अल्लाह तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा, मेरी रजा तुम लोगों के लिए हमेशा हो चुकी है, यानी कभी भी मैं अल्लाह तुमसे नाराजगी नहीं इख्तियार करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। तो ये नेमत सही बुखारी में जो आता है, ये अल्लाह की नेमतों में से भी सबसे बड़ी नेमत है कि जिसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान से नाराज नहीं होंगे। हम लोग समझते हैं ना कि मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, कुरान पढ़ लेता हूँ, मैं उनके लिए क्या, एक तो वो है जो पढ़ते ही नहीं है, वो तो जो नमाज नहीं पढ़ता 5 वक्त की और अल्लाह की तरफ नहीं आता, उसका तो मामला ही खत्म है। यानी जो पढ़ते हैं वो समझते हैं जुमा होता है, हज जुमरा होता है, कुरान बड़े स्टाइलों के हैं, दीन बड़ा आसान हो चुका है। आपने कभी गौर किया कि आप पे अल्लाह राजी भी है कि नहीं है? आप जिसके सामने खड़े होने जा रहे हैं वो आपका आना कबूल करता भी है कि नहीं है? यानी आप किसी ऑफिस में जाकर बैठते हैं, 7, 10, 15 और लोग हैं, लेकिन वो सब की तरफ तो जो उस ऑफिस का मालिक है वो मुतवज्जे होता है, आपसे कलाम नहीं करता, तो बताएं क्या गुजरती। आप किसी ऐसी दावत में बैठे हैं जिस टेबल पर कि सबसे वो बातें कर रहा है, लेकिन आपसे वो जिम्मेदार, वो मेजबान बातें ना करे, तो जरा सोचें कि इंसान पर क्या गुजरती। आप मस्जिद जाते हैं, अल्लाह आपको देखना पसंद नहीं करता। आप कुरान खोलते हैं, अल्लाह कहता तू खोल या ना खोल कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाई, अल्लाह की रजा सूरह तौबा में आती है वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, अल्लाह की रजा बहुत बड़ी चीज है और ये बहुत बड़ी अजीम कामयाबी है जिसको अल्लाह की रजा मिल जाती है। सहाबा है ना, हम सब पढ़ते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह राजी हो उन पर, और कुरान की आयत है ना कि वो अल्लाह पर राजी है और अल्लाह व रज़ू अन, और अल्लाह उन पर राजी है, वो अल्लाह पर राजी है, वो सहाबा, वो जमात। यानी जिंदगी का सहाबा की निचोड़ ये है कि अल्लाह राजी होना चाहिए। वो अमाल किस लिए है? इंसान जिहाद किस लिए करता है, कुरान किस लिए पढ़ता है, नेकी के काम किस लिए करता है, खिदमत इंसानियत किस लिए करता है? अल्लाह की रजा के लिए। लेकिन अमल करते जाएं जो मर्जी, अल्लाह राजी नहीं हो रहा, तो मेरे भाई हम नुकसान कर रहे हैं। मैं इसमें एक चीज आपके सामने रख दूं, याद रखिएगा, हर रिश्ते की नाराजगी इंसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जिससे अल्लाह नाराज हो और इंसान फिक्र ना करे अपनी जिंदगी में, तो याद रखें ये उसकी बदबख्ती है, और वो सिर्फ अपने अमाल को जहन में रख के बैठा हुआ है कि मैं चलो कलमा तो पढ़ता हूँ, चलो मैंने फलां नेकी का काम, दस्तरखान तो शुरू किया हुआ है, मैंने फलां काम तो शुरू किया हुआ है, कोई दिमाग में सी यानी सोच, ख्याल, फिक्र बैठ जाती है। लेकिन आपको पता है अमाल, ताल्लुक, निस्बतें, मैं फलां के मस्जिद में रहता हूँ, फलां की बैत होता हूँ, फलां के साथ मेरा ताल्लुक है, फलां आलिम के साथ ताल्लुक है, मैं हज उम्रे कर रहा हूँ। बेशक नेकी की तौफीक अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन हर अमल कबूल नहीं होता, हर बंदा अल्लाह के करीब नहीं होता। बैतुल्लाह में खड़ा हुआ शख्स हर किसी को अल्लाह ने नहीं बुलाया होता। बाज लोगों को पैसा भी मिल जाता है, वो चले भी जाते हैं, लेकिन उनके हज उम्रे उनको नहीं बदलते, उनके दिलों को, उनकी कैफियत को नहीं बदलते। नमाज पढ़ने वाले का दिल अल्लाह की तरफ नहीं जुड़ता, बस वो 5-10 मिनट देता वापस आ जाता है। कुरान पढ़ने वाले के हलक से कुरान नहीं उतरता। वो एक शख्स था ना,
عبداللہ بن جدعان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنے اعمال کرتا ہے، اس کی خدمات اتنی ہیں، لوگوں کے درد بانٹتا ہے، زخم پہ مرہم لگاتا ہے، کھانے کھلاتا ہے، صدقہ خیرات، یعنی وہ لوگوں میں بانٹتا بہت ہے، اس کا دسترخوان بڑا وسیع ہے، تو کیا عبداللہ بن جدعان بھی جنت میں جائے گا کہ نہیں؟ اس نے اتنے کام کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ جو قرآن کی سورت ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، یہ جو ایمان ہے نا، بعد میں اللہ نے عمل کی بات کی، حق کی بات کی، صبر کی بات کی، لیکن پہلی چیز وہ جو ایمان لے کر آتے ہیں، ایمان میں جس سے ایمان تعلق ہے اس کا راضی ہونا، سب سے یہی تو ایمان ہے کہ وہ راضی ہے آپ پر۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، نبی کے صحابہ کو جو اللہ نے ان کے لیے ایمان پسند کیا تو صرف ایمان دعوے نہیں، وزینہ فی قلوبکم، دل میں مزین کیا اسے، تو راضی ہوتا ہے تو دل میں مزین کرتا ہے، یہ ایمان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اس نے ایک دفعہ بھی اللہ کو نہیں پکارا، اس نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ مجھ پہ رحم کر، راضی ہو جا، اللہ کو اس نے منایا نہیں، اللہ سے بات نہیں کی اس نے، تو اعمال بھی پھر فائدہ نہیں دیتے۔ دیکھیں سجدہ مل جانا، توفیق مل جانا، میں نے وہ صحابی کا واقعہ جو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، سورہ توبہ میں غالباً 118 نمبر آیت جو ان کی توبہ کے اوپر اتری، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول جو جنگ تبوک سے، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، مکمل جو واقعہ ہے، وہ صحابی اب مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد نبوی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کر رہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے، نبی منہ سیدھے منہ یا مسکرا کر یا جس طرح رضامندی والا چہرہ نظر نہیں آتا ہے، کوئی دوسرا صحابی بات نہیں کرتا ہے، اللہ تو پھر اللہ اکبر۔ صحابی کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، نبی کو دیکھتا ہوں کاش نبی بلا لیں، ابھی گناہ بھی ہوا ہے، غلطی بھی ہوئی ہے، جنگ میں شرکت نہیں کی، 50 دن تک کہتے مجھے خط آ گیا، یعنی ہمیں بھی لوگ گناہ جو بلاتے ہیں، شیطان کی طرف سے پیغام آتے ہیں، تو کیا ہم اللہ کو ترجیح دیتے ہیں؟ وہ صحابی ڈر گیا جب غسام کے ایک بادشاہ گورنر نے خط لکھا کہ تو اتنا نکارا ہے، کہ تو اتنا یعنی رسوا کر دینے والا، اللہ نے تجھے رسوا ہونے کے لیے پیدا کیا ہے کہ تجھے تیرا نبی پسند نہیں کرتا، اتنے دن ہو گئے تجھے بلا نہیں رہا، تو ہمارے پاس آ جا، تجھے سب کچھ دیں گے۔ اب کفار کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے اتنی بڑی آفر، کہتے اللہ ایک تو پہلے امتحان تھا، اوپر سے یہ امتحان ڈال دیا۔ اب اس صحابی کے پاس سارا کچھ، مسجد ہے، مدینے میں ہے، کلمہ پڑھا ہے، نبی کو دیکھتا ہے، جب اللہ راضی نہ ہونا پھر دل پھٹنے کو ہوتا ہے۔ صحابی کہتا ہے میرے اوپر زمین تنگ ہو گئی، مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ 40 دن گزرے، وہ ایلچی آیا، اس نے آ کر بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے، بیوی سے دور ہو جاؤ۔ تو کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ طلاق دے دوں، اور میں نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں طلاق نہیں دینی، ویسے الگ ہو جاؤ۔ اب بیوی کو چھوڑ دیا، کہا جا میں کے چلی جا، اکیلے تنہا۔ 50ویں دن توبہ قبول ہوئی تھی، 50 دن مسجد نبوی کے قریب رہنا ہو۔ ان کے ساتھ 2 صحابہ اور بھی تھے، وہ نہیں نکلتے تھے، حضرت ہلال اور حضرت مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً یہ نام تھے ان کے۔ وہ گھر میں پھر اپنے آپ کو انہوں نے روک لیا۔ یہ صحابی کہتا میں باہر جاتا ہوں، اپنے دوست ابو قتادہ کے پاس گیا، وہ بھی مجھے نہیں بلاتا، کیوں؟ اللہ راضی نہیں ہے، دوسرا مسلمان اس سے بات ہی نہیں کرتا، اللہ کا راضی ہونا۔ اللہ اکبر۔ کہتے 50ویں دن جا کر میرا اعلان ہوا توبہ کی قبولیت کا۔ تو مسجد تھی، سارا کچھ تھا، مدینہ سب کچھ موجود تھا، لیکن میرے بھائی اللہ کی رضا کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں، اللہ کی رضا کے بغیر راضی نہیں ہے اللہ۔ تم جو مرضی ہو دنیا میں، مفکر ہو، عالم ہو، ڈاکٹر ہو، دولت مند ہو، بڑے پڑھے لکھے ہو، بڑے کھیلے کودنے والے ہو، بڑا نام ہے تمہارا، تم صفر ہو۔ لوگ اس غلط فہمی میں خوش ہیں کہ میرا فلاں سے تعلق ہے۔ قرآن کھولیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا، اللہ نے قرآن میں کہا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، جب وہ موجیں آئی نا، کشتی کی طرف پانی چڑھا، جب عذاب آیا اللہ کا پانی کا، تو نوح علیہ السلام اور جو مسلمان سچے تھے اور جو مخلوق تھی، اللہ نے ان کو اس کشتی میں سوار کیا، باقی سارے پانی میں، کوئی پہاڑوں پہ چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن عذاب سے تو کسی نہیں بچنا تھا۔ جب موجیں دیکھی تو حضرت نوح علیہ السلام نے آواز دی یا بنی ارکب معنا، پھر آواز دی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ جب بیٹے نے کہا جی میں پہاڑ کا سہارا لوں گا، ایسا کروں گا، بچ جاؤں گا، اونچا ہے، تو نوح علیہ السلام نے اپنی نظریں اٹھا کر اللہ سے بات شروع کر دی۔ یہ میں ان کو جواب دے رہا ہوں جو رشتہ داریاں پیروں مریدوں کے ناموں پر، میری جی فلاں گدی نشینی کے ساتھ بڑی بیٹھک ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہے،
میرا تو فلاں امام سے ہے، میں تو مکہ سے بڑا تعلق رکھتا ہوں، میرا تو بڑی جماعت کے ساتھ تعلق ہے، میں تو فلاں جگہ پہ جلسوں میں جاتا ہوں، میں تو فلاں دعا میں شامل ہوتا ہوں، فلاں کرتا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا جب نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، میرے اللہ وہ نہیں سمجھ رہا تو جانتا نا وہ میرے اہل میں سے میرا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آواز دی نوح علیہ السلام کو، قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، نوح علیہ السلام میرے پیغمبر نوح، تو سوچ رہا نا تیرا خون ہے، تیرا بیٹا ہے، تو پریشان ہے، وہ میرے ساتھ جس کا تعلق نہیں ہے، لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے بھی نہیں ہے، جس پر اللہ راضی نہیں ہے تو اسے اپنا بیٹا کہہ رہا ہے، بیٹا پالا ہے، نبی کی بیوی نے دودھ پلایا اسے، نوح علیہ السلام نے بچپن میں پیار کر کے بوسو کنار کر کے چوم کر پال کر بڑا کیا، اولاد ہے ان کی، لیکن اللہ کہتا ہے لیس من اہلک، تیرا رب جس پر راضی نہیں ہے وہ تیرے اہل میں سے بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر ساتھ فرمایا انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے اعمال جو ہے نا وہ غیر صالح ہیں، کیونکہ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تجھے جس کا علم نہیں ہے اس کا سوال ہی نہ کر۔ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں، اپنے پیغمبر کو، 5 بڑے رسول ہیں، ان کے اندر نوح علیہ السلام بھی ہیں، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں، نہ سوال کر اس کا جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا انی اعظک، میں رب تجھے نصیحت فرما رہا ہوں، اللہ تجھے نصیحت کر رہا ہے، ان تکون من الجاہلین، اگر تو نے ایسا کیا نا تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی جس پہ اللہ غصہ ہے، ناراض ہے، وہ نوح کا بیٹا بھی ہونا، اللہ تعالیٰ اس کی نہیں مانتا، اللہ کہتا میں پکڑ لوں گا۔ بھائی جان یہی چیز ہے، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ جن پہ راضی ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سرداروں کے ساتھ بیٹھے تھے، بڑے بڑے مشیروں کے ساتھ مجلس کر رہے تھے، وہ صحابی آ گیا ہے، اللہ اکبر، سادہ سا صحابی ہے، اس کی پہچان معاشرے میں اتنی زیادہ نہیں ہے، صرف نبی کا تعلق ہے، نبی کا امتی ہے، رب کو ماننے والا، اللہ اس پہ راضی ہے۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، میرے نبی آپ کے پاس وہ میرا صحابی ہے، آپ نے اس کو ترجیح چھوڑ کر ان کافروں کے پیچھے ان کی بات سنتے رہے، وہ تو اللہ کے دشمن ہے، وہ تو مانیں گے بھی نہیں، جو مان چکا جس پہ اللہ راضی ہے پہلے اس کو ترجیح دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چیز کو دیکھا اور پرکھا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ اکبر، رب جس پہ راضی ہے، نبی کے ہاں جنت میں، عرش پر، مسجدوں میں، ہر جگہ پر اس کی عزت ہے۔ تو جس کی اللہ تعالیٰ سے ناراضگی اور جو نہیں کرتا تو یاد رکھیں بیعت، تعلق، رشتے عہدے پھر نہیں چلتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے واضح طور پر مختلف جگہ پر اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ انسان رب کی رضا میں، اللہ کی یعنی خوشی میں ہی تمہاری کامیابی ہے، وگرنہ پکڑ بڑی سخت ہے اللہ کی۔ ایک مومن کی صدا پھر کیا ہوتی ہے، وہ شاعر نے کہا کہ مجھے تیری یا رب رضا کب ملے گی، مجھے تیری یا رب رضا کب ملے گی، جو پوری ہو ایسی دعا کب ملے گی، رہے نام تیرا ہی ہر دم زباں پر، خدایا مجھ کو یہ عطا کب ملے گی، کرے تجھ کو راضی تمنا ہے میری، مجھے ایسی یا رب ادا کب ملے گی، بنایا ہے روگی خطاؤں نے مجھ کو، میرے درد دل کو شفا کب ملے گی، حسینوں کو دیکھے تو نظریں جھکا لے، یہ عابد کو یا رب حیا کب ملے گی، ہوئی میری روح گناہوں سے گھائل، یہ ہے زخم گہرا شفا کب ملے گی، مجھے تیری یا رب رضا کب ملے گی۔ یہ ایک مومن کے دل کی تمنا رہتی کہ اللہ تو راضی ہو، میرے اعمال، میری زندگی، میرا جینا، میرا اٹھنا یہ فقط تیری رضا کے لیے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اللہ میں کسی لیے بھی یہی باتیں، میرا جینا مرنا، قربانی، نماز میں کسی لیے نہیں کرتا، فقط اس میں تیری رضا ہے، تیرے لیے ہے، تو راضی ہو جا، قبول ہو، پھر وہ چند کھجوروں کے ٹکڑے بھی قبول ہو جاتے ہیں، نہ قبول ہونے ہو تو میرے بھائی سمندر جتنا خرچ کیا بھی وہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ کو راضی رکھیں، انشاءاللہ آپ کے 2 سجدے بھی وہ قبول فرما لے گا۔